बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। सुनाई जाओ, सुनाई जाइए। सुनाई जाओ। कितना शुरू हुई है पार्टी बनने से, टूटने से, बिखरने से, पार्टी क़यादत के जैसे बनाई गई थी, जिस तेज़ी से बनाई गई थी उसी तेज़ी से उसका जो एंड हो रहा है, मतलब इकट्ठे कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन आज वो बिलाखिर इमरान खान साहब नैब के दफ्तर में पेश हो गए। जी हाँ। किस केस में? वो केस तो 190 मिलियन पाउंड्स का है। किसका है 190 मिलियन पाउंड? वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो रियाज मलिक, जो बैरियर टाउन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके हैं। लेकिन उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। ये हमारे टीवी चैनल उनका नाम ही नहीं लेते। माल पकड़ते हैं भाई। तो जो हुक्मरान है वो भी नहीं लेते। हुक्मरान भी कहीं ना कहीं रले हुए होंगे। देखें ना, इसमें मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। मतलब ये जो केस है, इसका मेरे हिसाब में अगर देखा जाए तो मरकज़ी मुलज़िम जो है वो तो रियाज मलिक बनता है, क्योंकि बेनिफिशरी वो है। उसकी जो है उसका पैसा पकड़ा गया जो मनी लॉन्डर हुई, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है उसको वहाँ पे सज़ा हुई, उस पर बैन लगा इंग्लैंड जाने पे, और वो पैसा जो है वो इमरान खान साहब ने वापस ला के फिर उसी को दे दिया। तो मेन बेनिफिशरी तो वो है, तो उसको लेकिन वो पकड़े, उसके जहाज़ इस्तेमाल, ये हुकूमत भी उसके जहाज़ इस्तेमाल करती है। चलो इमरान खान तो इस्तेमाल करते थे, अब ना करती होगी तो पहले करती होगी। हाँ, पहले तो मेरा ख्याल करते थे, तो पहले तो करते थे। मगर अच्छा, अभी जरदारी साहब का मेरा ख्याल सॉफ्ट कॉर्नर है रियाज मलिक के लिए शायद, क्योंकि वो लाहौर वाला जो घर है, जो अपना नहीं तो पैसे दे के लेता होना यार। पैसे दे के उस वक्त तो यही बातें बनती थी भाई, ये रियाज मलिक ने बना के दिया है और फलाना है और ये है और वो है। तो देखिए, उन्होंने साफ जरदारी साहब से ये बात हुई, किसी ने की थी, मुझे याद पड़ता है, किसी जगह पे बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं आपको लेने वाला नज़र आता हूँ, मैं देने वाला हूँ। अब देने के एवज कुछ मिल जाए, जिस तरह इनको हुआ है। बहरहाल अगर इसके देखो दो जुर्म थे, हाँ। 2-3 जुर्म है। एक तो ये है कि पैसा बाहर पकड़ा गया, हाँ। बरतानिया के कानून के तहत कि जी मनी लॉन्डर हुआ है, हाँ। वो तो उनके कानून की खिलाफ वर्जी हुई, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर दूसरा जुर्म ये है इनका डिक्लेयर्ड के यहाँ से इलीगली कमाया होगा ना। इलीगल कमाया या इलीगल तरीके से लेके गए, वो एक अलग है, हाँ। लेके जाना एक अलग है, हाँ। कमाना भी तो है ना, हाँ। वो भी जो है, हाँ। वो जुर्म है। फिर ऑलरेडी इनका साबित हो चुका हुआ था जिसकी वजह से जुर्माना हुआ। अच्छा चलें, ये तो सारी बात हो गई मलक रियाज साहब की। अब वो जो नैब में पेश हुए हैं, जो चीज़ सामने आ रही है, तो उधर भी उन्होंने वही कह दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो अपना शहजाद अकबर ने ब्रीफ किया था वहाँ पे, तो आप उसे पकड़े या रिकॉर्ड में जाके देख लें। नहीं, शहजाद अकबर ने ब्रीफ किया था। शहजाद अकबर ने वो जो बंद लिफाफा दिखाया था वो वज़ीर आज़म को भी नहीं दिखाया था। वो तो यही कह रहे हैं जिसको तो वज़ीर आज़म ने कैसे जो है अपनी कैबिनेट को कह दिया जी आप सारे जो है इसके ऊपर साइन करें। वज़ीर आज़म ने भी वो लिफाफा नहीं देखा था, उसमें कागज़ पे क्या लिखा हुआ है, पे ये चोरी का माल आया है, ये किधर जाना है, क्या होना है, ये उनको पता ही नहीं था। तो भोले बादशाह ने अपना डायमंड दिया, वो बीवी जी है डायमंड दे, वो हीरे मांग रही है पता नहीं कितने कितने कैरेट के, और ज़मीनें ले रहे हैं। बनी गाला में रियाज मलिक से ज़मीन ली, वो जेलम के पास जो है ज़मीन ली, तो वो सारा कुछ इनको पता था कि मैंने रियाज मलिक से ये चीज़ें लेनी है। ये नहीं पता था कि उस लिफाफे में क्या है। और देखे ना, जब भी कोई बात होती है, आप पहले तो यही कहते थे, अब जो भी बात होती है कहते हैं जी ये थे अपना बाजवा साहब करते थे, ये फैज साहब करते थे, ये फलाना करते थे। ये तो कुछ करते ही नहीं थे, ये तो भाई अपना सुबह नहा मुँह धो के जनाब मेकअप शेकअप, मुझे लगता है ये जो इमरान खान जो पेश हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो नैब कोर्ट में पेश हुए हैं बिलाखिर, मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी, ये जो उस दिन गए ना अपना पेट में इनके मरोड़ उठे थे, और वो पेट के दर्द का इलाज करवाने जो है शौकत खानम कैंसर के अस्पताल में चले गए थे, तो वहाँ पे इनकी कोई मुलाकात हुई है, कोई मेरा ख्याल है कोई रियाज मलिक के साथ सुनने में आ रहा है। नहीं, रियाज मलिक इतना बड़ा रिस्क इस सूरत हाल में मुलाकात का नहीं लेगा। वो तो ज़ाहिर है अमरीकियों से मदद यार सारे चक्कर दे भी तुम अपनी घंटी मारना ही भूल गए। अच्छा जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ तो कर ही चुके हैं। बहरहाल मैं हमेशा की तरह अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें।
تو جی خان صاحب دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ اور آپ بھی ذاتی طور پہ ہر سیاسی ذہن رکھنے والا اور جو جمہوریت کا دل دادا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے، وہ جو کچھ طریقے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، وہ شاید بیک آف دی مائنڈ کسی ایک جگہ پہ 1-8% ہمدردی رکھتا ہوگا کہ یار سیاسی عمل کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس گہرائی میں جاتے ہیں کہ یار یہ بنی کس طرح تھی، ایک برائی کا منبع ہی ہم کہیں گے نا، ایک اگر انلیگل طریقے سے اور دباؤ ڈال کے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو توڑ کے ڈرا کے، اس وقت تو جی وکٹیں اڑ گئی وکٹیں اڑا رہے تھے، روز اعلان کرتے تھے جی، اور پھر اپنے وہ بنی گالا میں وہ ایک پٹا سے پنا دیتے تھے اگلے کے، اس کو باندھ لیتے تھے پٹا بنا کے. اچھا لیکن یہ جس طریقے سے مطلب پھر بندہ تسلی دے لیتا ہے، اچھا بھائی ایک چیز جب بنی انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بنی ہے، جب وہ ڈسمنٹل ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی نا، قانونی طریقے سے تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو لوگ وزارتوں کے مزے لیتے رہے، جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے رہے اور جو بڑی بڑی بلنگ بانگ دعوے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے رویوں نے جو ہے نا، جو سب سے افسوسناک بات ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے رویوں نے جو ہے وہ سیاست اور سیاسی کارکن کو شرمندہ کیا ہے. آج ہم مطلب اب بات ہی کر سکتے ہیں نا، آپ کی وہ سابق ایڈیٹر رہی ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری. شیریں مزاری جی، ہاں وہ ایڈیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، ہم پین نیم سے کام کرتے ہوتے تھے. اس وقت میں فرنٹیئر پوسٹ میں ہوتا تھا تو ظاہر ہے پیسے تھوڑے ملتے تھے، تو پھر ہم نے ساتھ پارٹ ٹائم بھی شوگر رکھا ہوا تھا. یہ اس وقت پلس میگزین نکالتی تھی، تو ہم لوگ جھوٹی سچی اسٹوریاں جو ہے ان کے پلس میگزین میں چھاپتے ہوتے تھے، تو تھوڑے بہت ہمیں پیسے مل جاتے تھے. ایڈیٹر بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ہماری ایڈیٹر رہی ہیں. ان کا ماضی جو ہے جو بھی ہے، یہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھی جی ہاں، اور ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہمیشہ جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے جو ہے، بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی جب، تو پھر ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، جی ہاں، پھر اس کی سربراہ بن گئی. ہاں وہ بھی وہی فوجی اسپانسرڈ تھنک ٹینک ہے. پھر بنا پی ٹی آئی بنی، ہاں پھر یہ اس کا حصہ بن گئی. جی ہاں، انہی کے کہنے پہ، جی ہاں، جن کے لیے کام کرتی تھی پہلے سے. ہاں تو اب وہ سمجھتی تھی کہ میں ادارے سے بھی بڑی ہو چکی ہوں. جی ہاں، بالکل جو ایسے ان ہی ہے. کی گفتگو کا سٹائل تھا اور جو جس طریقے سے تضحیک امیز طریقے سے وہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے آوازیں لگایا کرتی تھی. ایک دفعہ خواجہ آصف نے بڑا غیر مناسب ریمارکس پاس کیے تھے ان کے بارے میں، جس کی لوگوں نے مذمت بھی کی، لیکن ان کا جو ٹریکٹر ٹرالی، ہاں جی ہاں، تو ٹریکٹر آپ تو بھی ٹرالی یار تے وہ لہدا، نامناسب الفاظ کہنے، وہ ٹریکٹر تو ٹرالی تے علیحدہ ہو گئی جی. اور یار تھی ضرور نامناسب الفاظ ادا کرنے میں جنہیں کیتے تھے سوری نکال یار، لیتے. سوری یار. اچھا اب یہ ہو گیا جناب. اب ان کی بیٹی ماشاءاللہ وکیل ہیں. جی ہاں، وہ کہا جا رہی ہے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے باجوے کو ایک ہاں گاڑی وہ یہ نکال دی. جب یہ بہت عمران خان کے ساتھ ہی اٹیچ جو ہے شیریں مزاری اور ان کی وزیر بھی تھی، تو وہ ان کی بیٹی تو جو ہے بڑی خوفناک، بڑی وہ فوج کے خلاف بڑی ٹویٹس وغیرہ کرتی ہوتی تھی. تو سارے انہیں کے بیبی ہیں نا جی، ہر ایک کو مطلب کسی کو ادھر سے کہ تم یہ بولو تم یہ بولو، سب انہیں کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھو نا، اگر وہ اتنی بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اب ماں نے جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرنا شروع کیا ہے تو اسے تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ہاں انہیں کہتی بھائی ڈٹی رہا اماں جی، میں بھی تیرے نال ہیں. مطلب ان سب کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہو، سیاسی عمل، یہ اچھی بات نہیں ہے جیلوں میں مطلب مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے مقدمے بنانا. لیکن بدقسمتی سے جب تک یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت یہ چلتا رہے گا. تحریک انصاف کے پاس موقع تھا، عمران خان کے پاس موقع تھا، 3.5 سال یہ کام نہ کرتا، لیکن اس نے 3.5 سال میں جو ہے وہ ہر وہ کام کیا غیر جمہوری اور فوج کے بل بوتے پر، اس کی طاقت پر، اور آج انہیں سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور دوجا جڑا جی 4 دن پہلے بڑی بڑکے فیاض الحسن چوہان، اور اس کا نہیں، وہ جب گئے تھے جیل میں تو چوہان تھے، تو جب انہوں نے رہا کیا تو نون انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، باقی انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا چوہا ہو گیا. جی ہاں یار، یہ اتنا میں کبھی اس طرح کچھ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ پرسنل ہو جاتا ہوں، اور وہ چند ایک کریکٹر ہیں، اور وہ اس لیے وہ کریکٹر میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے ہوں، لوگوں کی نظر میں اچھے ہوں، لیکن کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو سیاست میں غلاظت کا ڈھیر ہے. بالکل. اور یہ شخص بھی جو جس کا نام فیاض الحسن چوہان ہے، یہ بھی دیکھیں نا، اس نے ایک پارٹی سے الیکشن جیتا تو دوسری پارٹی میں چلا گیا. ایم ایم اے سے جیتا تھا یہ الیکشن 2002 میں صوبائی اسمبلی میں، 2 کروڑ روپیہ لے کے جو ہے یہ ادھر چلا گیا کاف لیگ میں. جی ہاں. اچھا
اس کے بعد یہ شخص جو ہے نا اس کے منہ سے ایسی ایسی یہ غلیظ گفتگو کیا کرتا تھا اور الزام لگایا کرتا تھا اس پہ مولانا فضل الرحمان آپ کو نہیں پسند ہے، سیاسی طور پہ آپ اختلاف کریں، قاضی حسین احمد آپ کو نہیں پسند ہوگا، آپ اختلاف کریں جتنا مرضی کریں، لیکن ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے آپ نے مقام حاصل کیا اور انہیں پر ایسی الزام تراشی اس شخص نے کی کہ جس پارٹی میں گیا تھا بالآخر پرویز الہی کو کہنا پڑا اس کو کہ چوہان صاحب جو تسی آ گئے ہو تانوں اپنا ایڈوائزری مل گئی ہے، یہ کافی ہے، تہاڈی مہربانی، اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ زبان تو اس کے کنٹرول میں، آج جو پریس کانفرنس کر رہا تھا آج بھی میں دیکھ رہا تھا، کوئی زبان اتنی کنٹرول میں نہیں تھی۔ یہ ہوں پتہ نہیں پنڈی لہٰذا میں خود پنڈی والا ہے، پنڈی کا پانی ایسا ہے، ایک وہ شیخ رشید صاحب نے آیا تھا اس کی زبان گندی، ایک یہ آیا ہے اس کی زبان گندی۔ کل تک آپ جناب 4 دن پہلے گرفتاری سے پہلے جب پولیس اسے پکڑ رہی تھی تو اس وقت یہ جناب اپنی ماں کا نام، میں گجری ماں دا پتر ہاں، میں گجری ماں دا اور پتر عمران خان زندہ باد نعرے لگا رہا تھا جس دن اریسٹ ہوا ہے۔ جی ہاں، پاکستان زندہ باد، عمران خان کے سنگ، اور آج پریس کانفرنس میں یار اتنی تو بندہ شرم حیا کر لیتا ہے، ساتھ صاحب لگا لیتا ہے نہ وہ عمران کا مجھے فون آیا، لیکن چلیں اور ساری بات سچ تو جو ہم لوگ کہہ رہے تھے، جو کچھ ہم کیا کہہ رہے تھے جو اداروں تک پہنچ چکی ہے سب باتیں پہنچ گئی ہیں۔ اب یہ میٹنگ میں بیٹھتا تھا کہ کس دن کو کیا میٹنگ ہوئی، کس دن کیا ٹارگٹ ملا، کس دن کیا ٹارگٹ ملا، تو وہ سب چیزیں یہ اب جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیض الحسن چوہان کو کہیں وعدہ معاف گواہ بھی بنائیں گے؟ دیکھو جی یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اس بات میں آپ کے موقف کا اور دیگر دوستوں کے موقف کا حامی ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جو بندہ منصوبہ سازی میں شامل رہا، جو بندہ اس کو امپلیمنٹ کراتا رہا، پارٹ اینڈ پارسل رہا، اور آج وہ جو ہے اسے دباؤ میں لا کے آپ اسے کلین چٹ دے دیں۔ اگر آپ آج کلین چٹ دے دیں گے تو کل کو کوئی بھی ہر بندے کو خان صاحب مجھے جو ہے نا یہ بس یہ جو ہے نا یہ بھی مجھے جیسے ہم پہلے ڈرامے دیکھتے ہیں پارٹیاں چینج کراؤ بندے اندر کراؤ، یہ بھی جو ہے نا مجھے اب یہ بھی ایک نیا وہ جو ہے ڈرائی کلیننگ کی دکان لگ گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو پی ٹی آئی میں گئے ہوئے تھے ڈرائی کلین کر کے ان کو پی ٹی آئی میں بھیجا گیا تھا، وہاں پہ گند میں پورے جب اپنا لتڑ گئے، اور اب جو ہے اس گند کو جو ہے پھر سے ڈرائی کلین کر کے عوام کے آگے لا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، میں تو کہتا ہوں بالکل ان کو کسی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا جو ڈیلیبریٹلی دیکھیں جو سیاسی کارکن ہے، دیکھو نا آپ اگر کسی کو فالو کرتے ہو کہ کسی کو فالو کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی کال آتی ہے تو بندہ جلسے جلوس میں جاتا ہے، لیکن جو ڈیلیبریٹلی لے کے گئے جو ان کو استعمال کر رہے تھے ان کو مطلب دیکھیں نا یہ باقاعدہ اس کی تو ویڈیوز ہیں، یہ باقاعدہ لیڈ کر رہا تھا، بعد میں وہ ذرا سے نعرے جو ہیں وہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ جب نعرے لگے تو یہ ذرا کنی سے ہو گئے، باقاعدہ ویڈیو میں سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ دیکھیں مگر یہ لے کے کون گیا؟ یہ لے کے جا رہا تھا، اس کے پیچھے لوگ جا رہے تھے نا۔ دیکھیں نا یہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کے جو پیچھے بیٹھے وہ جو ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں اور سائیکولوجیکلی کھیلتے ہیں، انہیں بینڈ ویگن کا پتہ تھا کہ جب ہجوم چل پڑتا ہے آپ نے ہجوم کو اس طرف ایک طرف لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہجوم پھر اپنا کام خود کرتا ہے، انہیں پہلے سے بتایا وہ ہوتا ہے پھر تجھ جا کے کام کرنا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اب یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جو اپنا وہ کلیئر ہوئی جا رہے ہیں، وہ ادھر سے مجھے تو بار بار جو ہے نا وہ اس پہ بھی شک ہو رہا ہے، وہ ختیجہ شاہ جو اتنے دنوں سے غائب ہے وہ کدھر ہے؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا کہیں ویلنگ ڈیلنگ کر رہی ہوئے گی، مگر اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بات تو یار آپ کی ٹھیک ہے، اور وہ عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی جو ہیں ان کی سہیلی ہیں، ان کے گھر پہ تھی، ان کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا، پھر وہاں سے وہ برقع پہن کے نکل گئی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو شجاعت صاحب جو ہیں وہ اور ان کے جو سسر ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ میں نے تو جو ہے وہ کسی اور عسکی ذرائع کے حوالے سے جو مجھے پتہ تھا، وہ جو کل میں نے بات کی تھی اور پھر ہم اپنے کیپشن میں بھی لکھا تھا کہ کوئی عسکری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ختیجہ شاہ کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ بات بہت بڑی ہو، دیکھیں احتجاج ہو جاتا ہے نا، آپ فوجی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج ہو جاتا ہے، جی ایچ او کے سامنے احتجاج ہو جاتا ہے، فوج بھی ہماری ہے، کور کمانڈر بھی ہمارے ہیں، ماضی میں بھی لوگ جو ہیں مطلب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا، اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم اعلان کریں گے جی احتجاج کریں گے، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی جو جس طریقے سے جا کے کیا وہ کسی صورت جو ہے نا وہ کوئی ریاست جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ بہرحال جی بس دیکھتے ہیں اب آگے کیا بنتا ہے۔ وہ اپنا چیف جسٹس صاحب بھی آج اپنی کوئی دکان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے،
مینوں نہیں پتا روز ہی لگی ہوندی. ہاں وہ بھی اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ الیکشن پٹیشن چل رہی ہے, اس میں جو ہے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اپنا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ کرائے جائیں. ہاں 14 مئی کو. تو وہ آج چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے جی یہ چیزیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائیں ہمیں جو اب بتا رہے ہیں. تو وہ وکیل نے کہا ہے کہ کوئی نہیں وہ بھی اسی دساں گے پہ اسی دسیاں سن تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں سن. تو اب ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی میرا خیال ہے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے, بس ابھی جو ہے اس کو ویسے کھینچتے جائیں گے. وہ بڑا جو یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے جی وہ اس دن جو ہے وہ بس فارغ ہو جائے گا, وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی شہباز شریف کے خلاف. وہ سب خو کھاتے گئی ہے, سب کچھ جڑا مطلب آگے پیچھے ہو گیا میرا خیال ہے. یہی جو ان کا ہوا بنایا ہوا تھا نا, جو تاثر دیا جاتا تھا. اب کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو تاثر دیا جاتا تھا گفتگو میں کہ فکر نہ کرے اندر سے ہمیں فل سپورٹ حاصل ہے. اور بس خان صاحب نے بس زبان پنجابی لفظ تو نہیں ادا کر سکتا, مروا دیا اپنے کارکنانوں, اپنی پارٹی کو بھی, اپنے ابھی دیکھیں یہ ان کے یہ آپس میں یہ جو مختلف گروپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, یہ واٹس ایپ گروپس ہیں اور دوسرے جو اسپیس پہ پی ٹی آئی کے میں دیکھتا ہوں وہ جو ہیں وہ تو اتنے ہوپ فل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی بس ایسے درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس کے آگے ڈالنی ہے, یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یہ سارے رہا ہو جانے ہیں. وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. وہ وکیل صاحب نہیں وہ جو جس دن عمران خان کو اریسٹ کرنے آئے ہوئے تھے اور ادھر سے خون نکل رہا تھا, ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا پڑ گیا تھا, وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹویٹر اسپیس پہ آ کے جو ہے یقین دہانیاں کرا رہے تھے میں صبح سپریم کورٹ جا رہا ہوں اور وہ ساری ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں اور صبح جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ سارے جو ہے نا آپ بے فکر رہیں, سارے جو ہے نا یہ جو جتنے دہشت گرد ہیں یہ سارے رہا ہو جائیں گے. میں حیران ہو رہا تھا. وہ ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں چیف جسٹس کو انہوں نے کنوے تو کیا ہوگا چھاڑ دے, پر چیف جسٹس میں خیال آئے نہیں ہے اس پاس سے, کوئی چٹھی چٹھی پائی نہیں ہے انہوں نے کوئی. جی ہاں, لیکن اپنا میاں صاحب ایشو یہ ہے کہ بالآخر جو ہے حکومت جو ہے وہ عوامی نمائندگی کی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کوئی سمجھے نہ سمجھے موجودہ حکومت جو ہے وہ 13 اگست تک جو ہے عوام کی نمائندہ حکومت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی ووٹ لے کے آئے تھے, تحریک عدم اعتماد ہوئی, ان کے ساتھ ہی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اگر اس کی آڑ میں اس سے آگے لے کے جایا گیا تو پھر میری کم از کم ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. میری بھی ڈفرینٹ ہوئے گی. میں تو دیکھیں جس دن سے ہم نے وی لاگ شروع کیا میں اس دن سے کہہ رہا ہوں چلیں وہ 14 مئی والے تو الیکشن نہیں ہونے تھے, مگر میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا رہا ہوں دعا کریں اور کوشش کریں پہ یہ الیکشن جو ہیں جو شیڈیولڈ ٹائم ہے اس پہ ہو جائیں. جی ہاں. تو یہ بس ہم اسی دعا کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے اپنا وی لاگ کا آج اجازت چاہیں. جی جناب, یہ ہمارا وی لاگ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہمیں نیکسٹ وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.